26 मार्च 1965 بعد नमाज फजर, गुजरांवाला पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और दोस्तों, इंसान की मेहनत पर जो कुछ भी मिलता है वो अल्लाह की तौफीक से मिलता है, और अगर मेहनत सही है तो अल्लाह की तरफ से वो मिलता है जिससे ये इंसान राज़ी हो जाता है, और हर तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कामयाबी अता फरमाते हैं। और अगर उसकी मेहनत गलत हो, जो अल्लाह को पसंद ना हो, तब उसकी ज़िंदगी कामयाब ना होगी, न सरसब्ज होगी, और न ऐसे इंसान को अल्लाह चमकाएंगे, यहाँ तक कि जो दिया है उसको भी छीन लेंगे। तो हम किस चीज़ को सामने रखकर मेहनत कर रहे हैं, कि अगर वो मेहनत कर रहे हैं जो अल्लाह को पसंद है, और या अगर वो मेहनत कर रहे हैं जो अल्लाह को नापसंद है, ये हमें तय करना पड़ेगा। अल्लाह ने ज़मीन को बनाया है, लेकिन उस ज़मीन को कीमती नहीं बनाया, और इस ज़मीन के ऊपर और अंदर और नीचे जो कुछ भी मादनियात हैं, अल्लाह की निगाह में उनकी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया मुर्दार है और इसके चाहने वाले कुत्ते। अगर अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, तो अल्लाह पाक किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना देते। अल्लाह जल्ल जलालुहु नवालु ने ये इंसान उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और इस इंसान के अंदर ऐसे औसाफ रखे हैं कि बाज़ सिफ़ात की वजह से इंसान तरक्की करते करते इतने बुलंद मर्तबे तक पहुँच जाता है कि फ़रिश्ते भी उस मर्तबे को नहीं पा सकते। अगर इंसान की मेहनत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु उन सिफ़ात की वजह से उसे फ़रिश्तों से भी बढ़ा देते हैं, बल्कि फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि उनकी हिफाजत करो, उनकी मदद करो। तो फ़रिश्तों को हाकिम नहीं बनाया, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर मेहनत करने वालों का खादिम और महकूम बनाया है। अल्लाह ने इंसान में ऐसी सिफ़ात रखी हैं, जब वो इस सिफ़ात व कमालात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक खर्च करता है, तो उसके दरजात बुलंद होते हैं। ज़मीन पर सबसे कीमती चीज़ क्या है? ज़मीन पर सबसे कीमती चीज़ वो हिदायत है। अब रही बात कि हिदायत क्या है, तो हिदायत वो नूर है जिसकी रोशनी में अल्लाह के हुक्मों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में नफ़ा दिखाई देता है और उसके ख़िलाफ़ पर नुकसान दिखाई देता है। इस रोशनी का नाम हिदायत है, और दिल की ये रोशनी हमें नमाज से हासिल होती है। अब अगर नमाज ही नहीं है तो रोशनी कहाँ? आज लोग नमाज पढ़ने ही इस तरह आते हैं कि किसी की नमाज में 5 मिनट, किसी के 10 मिनट। नमाज घड़ी के टाइम से पढ़ने आते हैं कि ज़्यादा देर मस्जिद में न रहना पड़े। अब अगर किसी दिन इमाम ने नमाज लंबी कर दी तो फिर इमाम की मुसीबत हो गई, फिर उससे बहस करते हैं कि आपने लंबी नमाज क्यों पढ़ाई, हम ड्यूटी वाले लोग हैं, मुख्तसर करके पढ़ाया करें। मेरे भाइयों और दोस्तों, सारे मसाइल के हल के लिए ही अल्लाह ने नमाज दी है। खुदा की कुदरत से फ़ायदा हासिल करने का नाम नमाज है। खुदा कुदरत वाला है, वो नक्शों से आज़ाद है, सारी शक्लें खुदा की पाबंद हैं, लेकिन खुदा की कुदरत किसी की पाबंद नहीं। हज़रत आदम व हव्वा को बग़ैर माँ और बाप के पैदा किया, इसलिए कुदरत से फ़ायदा हासिल करने वाली नमाज को पहले बना लूँ, तो फिर नमाज पढ़ने वालों को हाकिम की शिकायत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हाकिम को नमाजियों की खुशामद करनी पड़ेगी। इसलिए अल्लाह ने हर नमाज के बाद दुआ रखी है। कुरान मजीद में आसमान से खाना उतरने की भी दुआ, और औलाद के भी मिलने की दुआ, ज़रूरतों के भी पूरा होने की दुआ, और जितने भी मसाइल हैं उन सब की दुआएं कुरान करीम में मौजूद हैं। आज अगर किसी के घर में फ़ाक़ा हो और तुम उसे सूरत फ़ातिहा, सूरत वाक़या पढ़ने की तरग़ीब दो कि घर में सूरत वाक़या पढ़ने से फ़ाक़ा दूर हो जाएगा, उसने घर जाकर सूरत वाक़या पढ़ी लेकिन फ़ाक़ा दूर न हुआ, तो क्यों फ़ाक़ा दूर न हुआ? कि जिस तरह आज इंसान चोर बाज़ारी कर रहा है, जैसे बैरून मुल्क जाकर या हिंदुस्तान में रहकर रोज़ी कमाना ये चोरी का दरवाज़ा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को जाने और पहचाने बग़ैर उसकी मखलूक़ात से फ़ायदा उठाना ये चोरी है। दुनिया में चोरी ये है कि दुनिया के नक्शों पर मेहनत करके खुदा से लेना चाह रहे हैं, हालांकि दुआ का इस कदर वज़न है कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और तुम दुआ वाले बन जाओ तो दुआ के रास्ते से हुकूमत गर्क हो सकती है। इस वजह से सबसे ज़्यादा वज़न हिदायत का है। हिदायत से अमल के दरवाज़े खुलते हैं, जब अमल के दरवाज़े खुलते हैं तो दुआ की तौफ़ीक होती है। जिस तरह माल मेहनत करने से मिलता है, जो का नाम कमाई है, ऐसी तरह हिदायत भी मेहनत करने से मिलती है, और इसका नाम मुजाहिदा है। हिदायत के अंदर तुम्हें नज़र आएगा कि नमाज पढ़कर खुदा से मांगूंगा तो खुदा मेरी पूरी मदद फरमाएंगे। हिदायत दिल की एक रोशनी है जिससे ईमान व अमल में कामयाबी नज़र आएगी और बदअमली में उसे नाकामी नज़र आएगी।
انسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو کامیابی اور ناکامی کا معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے اعمال پر ہوتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا معاملہ یہ چیزوں پر نہیں ہوتا، یہ معاملہ چیزوں کو سامنے رکھ کر نہیں ہوتا بلکہ اعمال کو سامنے رکھ کر فیصلہ ہوتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی شکلوں میں نہیں ہے بلکہ عمل میں ہے، جیسے اعمال ویسا فیصلہ۔ اللہ کی مشابہ ہے کہ اے میرے بندو، اگر میرے پاس تم وہ عمل بھیجو گے جس سے میں خوش ہوتا ہوں تو میں تمہارے پاس وہ حالات بھیجوں گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، اور اگر تم میرے پاس وہ عمل بھیجو گے جس سے میں ناراض ہوتا ہوں تو میں تمہارے پاس وہ حالات بھیجوں گا جن کو تم نہیں چاہتے۔ اگر انسان اعمال پر جم جائے تو پہلی کامیابی اپنے اوپر دنیا میں آئے گی اور دوسری کامیابی اسے آخرت میں ملے گی۔ اعمال انسان کے اعضاء جو جوارے سے نکلتے ہیں، اگر اعضاء صحیح ہو گئے تو حالات درست ہوں گے۔ اعمال کی محنت پر ہمیشہ ملے گا اور ملتا رہے گا۔ انبیاء ایسی وجہ سے آئے کہ انہوں نے سر سے لے کر پیر تک کے اعمال پر محنت کرائی، اور سارے انبیاء انسان کا رخ موڑنے کے لیے ہی بھیجے جاتے تھے۔ انبیاء دو چیزوں کو سامنے رکھ کر محنت کرتے تھے، پہلا کلمہ اور پھر نماز، جس کے متعلق آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کلمے اور نماز کا تو بڑا اچھا ہے، لیکن صرف نماز سے کیسے کام چلے گا؟ اور یوں کہتے ہیں کہ خالی نماز سے کیسے ہوگا؟ اس کے ساتھ اور بھی تو کچھ کرو، کیونکہ پیٹ کا بھی مسئلہ ہے۔ تم اگر خالی دل کا ہی یقین لے کر بیٹھ گئے تو اس سے کیا ہوگا؟ ارے گدھے، پیٹ بھی تب ہے جب دل ہے، یہ حقیقت ہے، اور لوگ دھوکے میں ہیں، یہ سمجھتے ہیں دل پیٹ کی وجہ سے ہے۔ آج کھانے کی طرف سے جتنا وزراء حریص ہیں اتنا ہی کتا بھی حریص ہے۔ یہ کھانے کے لیے کتوں کی طرح مارے مارے پھرتے ہیں۔ جن اعمال سے آخرت کے مسئلے حل ہوتے ہیں انہی اعمال سے دنیا کے مسئلے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا عمل کلمہ اور نماز ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اور اگر یہ بگڑا تو سب بگڑ جائے گا۔ جس کا پیالہ ہوتا ہے آس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے آس میں ڈالے۔ یہ دنیا کی ساری مخلوق پیالے کی مانند ہے، اللہ چاہے تو اس میں کامیابی رکھیں اور چاہے تو ناکامی، چاہے حالات کو بناویں یا چاہے حالات کو بگاڑیں۔ خدا کی قدرت کا تعلق کائنات سے نہیں ہے بلکہ صفات کے ساتھ ہے۔ اس طرح یہ دو الگ الگ راستے ہیں، ایک قدرت سے فائدہ حاصل کرنا اور دوسرا قدرت سے بنے ہوئے سے فائدہ حاصل کرنا۔ اس وقت مسلمان قدرت سے فائدہ لینے سے ہٹ کر وجود پائی ہوئی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے پر پڑ گیا ہے۔ جس طرح فقیری اور غریبی ناکامی کا ضابطہ نہیں ہے، اسی طرح امیری بھی کامیابی کا ضابطہ نہیں ہے۔ خدا کے ہاں دعا والا کامیاب ہے۔ قدرت سے استفادے میں شکل کو سامنے نہیں رکھا جاتا کہ اللہ پالیں گے، شکل سے پالیں گے۔ دعا کا راستہ یہ قدرت سے نفع لینے کا راستہ ہے، یہ شکل سے نفع لینے کا راستہ نہیں ہے۔ آج بول الگ ہیں اور عمل الگ ہیں، حالانکہ دونوں کو ایک ہونا چاہیے۔ اب اگر تم دعا کے راستے میں آنا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے وزیر اور کے درمیان کوئی فرق نہ ہو، یہ اللہ اکبر ہے۔ دوسرا محمد الرسول اللہ یہ ہے کہ جو چھوٹا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، جو بڑا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا استعمال چیزوں پر نہیں کریں گے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل پر کریں گے۔ اللہ کی قدرت سے سر سے لے کر پیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و طریقے کے راستے سے، ہاں یہ فائدہ اسی راستے سے ملے گا۔ اب پہلے یہ یقین جماؤ کہ جان کی قیمت ایک انگلی کے برابر بھی نہیں، اب اس کے بعد یہ اندازہ لگاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی قیمت کتنی بڑی ہے۔ حالانکہ اولیاء کرام ان چیزوں کو جن کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ اللہ کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے چیزوں سے یقین ہٹا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر فائدہ حاصل کرنے کا یقین بنانا ہوگا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے قرآن و حدیث سیکھا جائے کہ کس نماز پر اللہ کی مدد آوے گی اور ہماری نماز کس طرح ہونی چاہیے۔ پھر نماز کی شکل کو سیکھا جاوے کہ کس طرح نماز ہوتی ہے، اس کا نام مسائل ہے۔ تو کلمے والا یقین، فضائل والا عمل، مسائل والی شکل اور دھیان کے ساتھ غیروں سے کٹ کر نماز کا پڑھنا، یہ خشوع والی نماز ہے۔ اس میں اللہ کا دھیان ضروری ہے۔ خدا کے فیصلے کے ساتھ زندگی بنتی ہے اور خدا کے فیصلے عبادت اور دعا پر ہوتے ہیں۔ عبادت اور دعا کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت علم کا نام نہیں ہے۔ آج کل پڑھے لکھے ہوئے لوگ بھی ہدایت پر نہیں ہیں۔ یہ علم، یہ ہدایت کی ایک صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جب حقیقت ڈالیں گے تو اس حقیقت کا نام ہدایت ہے۔ علم تو کافر کو بھی دے دیتے ہیں۔ آج کل انصاریز کو ہاں قرآن و حدیث، شرح حدیث اور سیرت پر تخصیص ہے، لیکن اس علم نے ان کو کلمہ نماز تک نہیں پہنچایا۔ لوگ علم پر محنت کرتے ہیں مگر ہدایت پر محنت نہیں کرتے، ایسی وجہ سے مال سے کامیابی ملتی نظر آتی ہے، یہی ضلالت ہے۔
ضلالت یہ ہے کہ چیزوں میں کامیابی نظر آئے۔ قرآن و حدیث میں کامیابی نظر نہیں آئے گی۔ اب علم کسے کہتے ہیں؟ تو ایک علم کی حقیقت ہے اور دوسرا علم کی صورت ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے اندر کی چیزوں کا علم یہ انسان کا اپنا علم ہے کہ ان چیزوں میں کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان، تو یہ انسانی علم یہ عارضی ہے، لیکن خدائی علم یہ دائمی ہے۔ آج ہم خدا کو اس کی قدرت کے اعتبار سے نہیں جانتے، شکلی حاضر کے اعتبار سے جانتے ہیں۔ دنیا والے اپنے علم پر محنت کر رہے ہیں جو علم ناقص ہے، کہ سائنس والوں نے دیکھا کہ درخت کی ٹہنی یہاں سے نکلی، لہٰذا انہوں نے بتایا کہ یہ ٹہنی یہاں سے نکلتی ہے۔ اب اس ٹہنی کو اور جس درخت سے یہ درخت نکل رہا ہے، خدا نے اسے کیسے بنایا ہے اور کہاں سے اسے بنانے کا سلسلہ چل رہا ہے، خدا کی درت کس طرح حاوی ہے، نہ سائنس والوں کو اس کا علم ہے اور نہ عام انسانوں کو۔ اس لیے علم انسانی ناقص ہے اور یہ علم جہالت ہے۔ جہالت صرف نہ جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ غلط جاننے کا نام بھی جہالت ہے۔ جس طرح کسی چیز کا نہ جاننا جہالت ہے، اسی طرح اس چیز کا غلط جاننا یہ بھی جہالت ہے۔ کہ آپ نے وزیر کو وزیر نہ جانا تو یہ جہالت ہے، اور اگر وزیر کو گدھا جانا تو یہ بھی جہالت ہے۔ علم تو صحیح جاننے کا نام ہے۔ گدھے کو گدھا جاننا یہ ایس کا علم ہے، اور ایس کو کچھ اور جاننا یہ جہالت ہے۔ اور جو یوں کہے کہ فلاں سے یوں ہوا اور فلاں سے یوں ہوگا، تو ایسا کہنے والا جاہل ہے۔ ہاں، اعمال کے اعتبار سے یہ جاننا ہوا، اس لیے یہ منطق جاہل ہے، اور اسی جہالت پر اللہ کی طرف سے ناکامی آتی ہے۔ جو لوگ سرمائے، حکومت، تجارت اور زمین وغیرہ پر محنت کر رہے ہیں، ان کے ناکام ہونے کے لیے دوزخ ہے۔ تو ایک رخ دنیا والوں کا یہ ہے کہ جب سارے کے سارے جہالت پر محنت کریں تو یہ سب ناکام ہوں گے، اور دوسرا رخ دنیا و آخرت کا یہ ہے کہ انسان علم کے راستے سے کامیابی حاصل کرے۔ آج دنیا والوں کی زندگی اکثر جہالت پر ہے۔ صحیح علم والے بھی اگر جاہلوں کی طرح جہالت پر محنت کریں گے تو وہ بھی ناکام ہوں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ترتیب یہ ہے کہ یقین پر محنت کر کے صحابہ اکرام علم حاصل کرتے تھے۔ اصل علم قرآن و حدیث کا علم ہے، ایسی کو خدا نے علم بتلایا ہے، اس کے علاوہ کا جتنا بھی علم ہے وہ سب جہالت ہے۔ خدا کے بتائے ہوئے راستے سے کامیابی لینے کا نام یہی علم ہے۔ اس علم میں سب سے پہلے اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت اور اللہ کی ربوبیت کو جانے، اور صرف جاننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس پر یقین اور عمل ضروری ہے۔ اس لیے 3 باتوں پر محنت کی جاتی ہے کہ یقین بدلو، علم بدلو اور عمل بدلو۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کی قدرت کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اور خدا کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے قرآن کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ پھر دوسرے اس کا یقین بنانا ہے اور عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ جب عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا تب اللہ تعالی اپنی قدرت سے کامیابی دیں گے۔ اس لیے قدرت پر یقین کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا سیکھو۔ عربی جاننا، صرف و نحو جاننا، یہ آلہ و اسباب ہیں۔ اصل علم قرآن و حدیث ہے۔